अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एम्बेसी रोड में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं इस प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब, एक मारूफ शख्सियत है पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े असला साज फैक्ट्री पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सरबराह रह चुके हैं। इसके अलावा वो एक मारूफ तज्ज़ियाकार है। अस्करी एतबार से उनके तज्ज़िये बहुत मोतबर समझे जाते हैं। इसके अलावा उनकी बड़ी नज़र है इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर के ऊपर, और अक्सर इस पे वो बड़े सैर हासिल तबसरे करते हैं और एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और एक काबिल सताइश उनकी जो है राय होती है इन मामलात के ऊपर। हमने उन्हें आज मदऊ किया इस शो में कि उनसे बातें करें कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात एक कशीदा हो गए थे, अब दोबारा वो बहाल होने शुरू हुए, और आगे चलकर क्या हो सकता है। क्या ये मामला पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का स्मूथ रहेगा या इसमें फिर कोई रखना पड़ने का इम्कान है। इस पर बात करेंगे। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल होगा। जन साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया हमें। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कहते हैं कि 60 साल में नशीब व फराज का शिकार रहे। कभी बहुत अच्छे, कभी बहुत कुर्बत के ताल्लुकात और कभी बहुत कशीदा, और हाल ही में ये कशीदगी अपने इंतहा पे पहुंची जबकि नेटो सप्लाई रूट्स बंद हुए। हमने उनसे शमसी बेस खाली करा लिया और बहुत से ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में रूनमा हुए जिनसे हमारे दरमियान कशीदगी हुई। अब नेटो सप्लाई जो है बहाल हो चुकी है। आपके ख्याल में अब ये मामला स्मूथ चलेगा या इसमें फिर कोई गड़बड़ का इम्कान है? ये मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीक़े से वो ख़राब हो रहे थे दोनों के रिश्ते, लेकिन उसमें बेहतरी तो ज़रूर आई है। और वो बेहतरी इसलिए आई है कि पाकिस्तान ने जो ये फ़ैसला किया कि रसद को खोल दिया जाए और अमेरिका ने एक तरीक़े से सॉरी कहा, तो इस पर मैं समझता हूँ कि जो हमारी पोजीशन थी सलाला के वाक़े से पहले, वो हालात मेरे ख़्याल में दोबारा रूनुमा हुए हैं और एक तरीक़े से उस सतह पर हम पहुँचे हैं जो कि सलाला से पहले थी। लेकिन अभी भी काफ़ी पॉलिसी में इख्तिलाफ़ात हैं और कई एतमाद का भी फुक़दान है। तो जब तक मेरे ख़्याल में कई ऐसी चीज़ें जैसे आप देखें ड्रोन्स अटैक्स का एक मामला है जो कि काफ़ी पाकिस्तान के लिए सियासी लिहाज से पेचीदा है, और ये नहीं तवक्को की जा सकती है कि अमेरिका इस पर ऐसा फ़ैसला करेगी जो कि पाकिस्तान के लिए मुस्बत होगा। तो एक तो ये है इशू। दूसरा ये है कि आपने देखा कि सरहद के ऊपर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जो पोस्ट हैं उसमें ISAF और US की जो अफवाज हैं वो इस तरीक़े से निगरानी नहीं कर रही हैं, और पाकिस्तान के जो तालिबान हैं वो मुसलसल वहाँ जाकर पनाह ले रहे हैं। तो एक तरीक़े से पाकिस्तान पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हक्कानी ग्रुप और तालिबान जो हैं पाकिस्तान की पनाहगाहों से जाकर वहाँ हमला करते हैं और उनके जो पनाहगाहें हैं वहाँ से पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है। साहब, ये जो कहा जाता है कि मसलन हिलरी क्लिंटन ने कहा और भी उनके कई ओहदेदार कह चुके कि हमारे नेटो के सप्लाई तो बहाल हो चुकी है, लेकिन हालात और ताल्लुकात हमारे अभी पेचीदगी का शिकार हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं। आपके ख्याल में वो क्या चैलेंजेस हैं जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं? एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो ये समझते हैं कि जैसे इनकला हो रही है अफ़गानिस्तान से अमेरिका की अफवाज की और नेटो के अफवाज की, तो उसमें वो पाकिस्तान की जो मदद चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है मुसलसल मिलिट्री ऑपरेशंस करे ताकि वो जंगजू क़ुव्वतें लाइक हक्कानी ग्रुप या तालिबान, अफ़गान तालिबान जो पाकिस्तान में मुक़ीम हैं, उनके ऊपर दबाव हो। तो पाकिस्तान जो है एक हद तक ही उनके ऊपर दबाव डाल सकता है, इसलिए कि पाकिस्तान ख़ुद अपने तालिबान से एक तरीक़े से लड़ रहा है और पाकिस्तान इतने ज़्यादा फ्रंट्स दे रहा है, बहुत बड़ी कीमत दे रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि उनका ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान में तालिबान की क़यादत मौजूद है और वो क़यादत ये चाहते हैं कि उनके ऊपर भी दबाव डाला जाए ताकि वो बातचीत का सिलसिला जो अमेरिका ने शुरू किया है उसमें उनको मदद मिले। तो मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान तो अपने से पूरी कोशिश करता है, इसलिए कि पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। मेरे ख़्याल में दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके लिए इतना ज़रूरी है जितना पाकिस्तान को।
تو یہ امریکہ کا کہنا کہ پاکستان اس میں ہماری مدد نہیں کرتا، میرے خیال میں یہ بالکل غلط ہوگا. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی جو انٹیلیجنس ہے اس میں جتنا اعتماد ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے یک طرفہ طور پر اسامہ بن لادن کے لیے کارروائی میں جو آپریشن کیا، اس کے بعد ایک نیٹ ورک جو انہوں نے پاکستان میں پھیلایا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو ہم پر اعتماد نہیں تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کئی ایسی جنگجو قوتیں ہیں اور جو جہادی ایلیمنٹس ہیں اور جو طالبان ہیں ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. اور پھر پاکستان کو دیکھیے، دوسری چیز یہ تھی کہ پاکستان کو یہ بھی شبہ ہوا کہ ان کی جو نیت ہے امریکہ کی وہ ٹھیک نہیں ہے. اور کئی لوگ پاکستان میں یہ سوچتے ہیں کہ شاید امریکہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے یا پاکستان کی جو جوہری قوت ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو یہ بھی ایک قسم سے آپ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام ہو، افغانستان میں استحکام ہو، تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کریں. لیکن یہ اگر سوچ آئی بھی ہے اور اتنے لوگوں میں ہے تو پھر اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی، اور یہ وجہ ہے کہ وہ جو نیٹ ورکس اپنے بڑھاتے ہیں انٹیلیجنس کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ آپ ہم سے تعاون نہیں کرتے اس لیے ہم انٹیلیجنس جو ہے وہ بڑھاتے ہیں. دوسری بات وہ جو جوہری قوت کی بات ہوتی ہے، ڈی نیوکلیئرائزیشن آف پاکستان کی جو بات ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے پھر اپنے اثاثے شاید اگر فرض کیجئے کہ اور مضبوط کرنا چاہتا ہے ان کی سیکیورٹی وغیرہ، تو وہ پھر اپنے سیٹلائٹ سے دیکھتے ہیں، پھر وہ ایک قسم سے ایکشن ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے. اور حالانکہ آپ نے دیکھا کہ سینیٹر کیری جو تھے انہوں نے کہا میں اپنے خون سے لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، امریکہ جو ہے وہ کسی صورت میں پاکستان کی ڈی نیوکلیئرائز نہیں کرنا چاہتا، وہ جوہری اثاثے نہیں لینا چاہتا. صاحب یہ جو اعتماد کا فقدان جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو ختم کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہمارے ساتھ دورہ کھیل کھیل رہی ہے، ڈبل گیم کر رہی ہے، اور وہ ایک طرف دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے، دوسری طرف وہ ہمارے اتحادی بھی ہیں. تو پاکستان نے تو بہت قیمت ادا کی ہے، اور پاکستانی فوج نے بھی بہت بڑا آپریشن کیا ہے، اس کے ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. تو یہ اعتماد امریکہ کیوں نہیں کرتا ہم پہ؟ دیکھیے جاوید صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک طریقے سے دیکھا جائے تو پاکستان میں جو کیجولٹیز بھی ہیں وہ افغانستان سے بھی زیادہ ہے. تو اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ تو اصل میں پاکستان میں ہو رہی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ جو ہے یہ تو چلا جائے گا، ہمیں جو یہ جنگجو قوتیں افغانستان میں موجود ہیں ہم نے ان سے گزارا کرنا ہے. اس وجہ سے ہمیں ایسی پالیسیز اختیار کرنی چاہیے کہ ہم ان سے دشمنی نہ مول لیں اور ان سے ایسے تعلقات رکھیں چونکہ وہ ایک حقیقت ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ان قوتوں سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہی قوتیں ہیں جو کہ ہم پر حملہ کر رہی ہیں اور ہماری دشمن ہیں. یہی موقف جو ہے امریکہ لے رہا ہے پاکستان کے بارے میں، جب وہ کہتا ہے کہ اصل دشمن تو ہمارا افغان طالبان ہے یا افغان کی اور جو ملیٹنٹ گروپس ہیں لائک حقانی گروپ وغیرہ، ہم ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. پاکستان کے جو طالبان آئے ہیں، چاہے وہ سوات سے آئے ہوں یا اورکزئی سے آئے ہوں یا شمالی یا جنوبی وزیرستان سے آئے ہیں، وہ ان کے اوپر ہم کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری ترجیحات میں یہ ہے. تو دیکھیے آپ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں کی ترجیحات جو ہیں وہ اپنا جو اس وقت امیڈیٹ ان کی چیلنج ہے اس کو فیس یہ جو پاکستان پہ پریشر رہا ہے کہ آپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپریشن کریں، اور پاکستان ریلکٹنٹ ہے، پاکستان تعامل کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے، اس کے بڑے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں. تو یہ انسسٹ کیوں کرتے ہیں کہ بار بار کہ انہی کے خلاف آپ آپریشن کریں، اور یہ کیا اس سے کیا ان کو حاصل ہوگا؟ اصل میں جو حقانی گروپ ہے وہ ان کے لیے کافی مصیبت بنی ہوئی ہے، چونکہ وہ ایک طریقے سے ان کو بڑا تجربہ ہوا ہے افغان جہاد سے، اور وہ بڑے اچھے فائٹرز ہیں،
اور آپ نے دیکھا کہ وہ مسلسل کابل کے اوپر اور مختلف جگہوں پر حالانکہ 200 کلومیٹر بھی جا کر حملے کرتے ہیں. حقانی نیٹ ورک حالانکہ ان کی اپنی پیداوار ہے, CIA نے کریٹ کیا تھا نا اگینسٹ سوویٹ فورسز. تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ان کے اوپر وہ آپریشن کرے. پاکستان کے لیے یہ بہت مشکل ہے اس وجہ سے کہ پاکستان اگر ان کے اوپر آپریشن کرتا ہے تو جب تک امریکہ خود ایک ملٹری آپریشن اپنی سرحدوں میں یعنی افغانستان میں نہیں کرتا, آپ دیکھیں گے کہ جیسے وہ ملٹری آپریشن کریں گے وہ تمام حقانی گروپ کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان چلے جائیں گے یا پاکستان کی جو دوسری ٹرائبل ایجنسیز ہیں چاہے وہ اورگزئی ہو یا پاکستان وہ ادھر ادھر پھیل جائیں گے, تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ ہے گوریلا وارفیئر. پھر پاکستان کا یہ موقف ہے کہ اس وقت جب کہ امریکہ اپنی افواج انخلا کر رہا ہے تو ایسے موقع پر پاکستان کو کیا ضرورت ہے کہ ایک بہت بڑا ملٹری آپریشن کرے. ملٹری آپریشن میں ایک دوسری بڑی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ سویلینز کو بہت سے سویلینز کو وہاں سے ڈسپلیس کرنا پڑے گا. اور ایسے بھی آپ کو پتہ ہے ابھی بھی جو جنوبی وزیرستان سے اور اورگزئی سے مومنٹ وغیرہ میں جو آپریشنز ہوئے اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ دوسرے علاقوں میں چلے گئے. تو پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ شمالی وزیرستان سے بھی لوگ جو ہیں ڈسپلیس ہوں. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے ہر قسم کا تاکہ بات چیت کے سلسلے میں یہ حصہ لیں. لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حقانی گروپ کو وہ جنرل صاحب ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. ناظرین ایک مختصر بریک لیتے ہیں. بریک سے واپسی کے بعد ہم جنرل طلعت مسعود صاحب سے پاکستان اور افغانستان کے مستقبل کے تعلقات کا کیا نقشہ ہوگا اس پہ بھی بات کریں. ویلکم بیک. جنرل صاحب حقانی نیٹ ورک کی بات ہو رہی تھی اور اس کو دہشت گرد گروپ قرار دے دیا جائے گا, اس کے کیا نتائج نکلیں گے, کیا مضمرات ہوں گے؟ دیکھیے اگر وہ دہشت گرد بن گیا جیسے اگر انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تو پھر مشکل یہ ہوگی کہ کوئی بھی ان کے ساتھ اگر کانٹیکٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے امریکہ کے لحاظ سے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی کسی قسم کی مدد کی جائے چاہے کوئی بھی ادارہ کرے تو پھر اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. اور پھر جب وہ ٹیررسٹ قرار دیا جائے تو پھر امریکہ جو ہے اس کے خلاف ڈرون اٹیکس تو خیر پہلے ہی کر رہی ہے لیکن اور بھی کارروائی جو ہے وہ کر سکتی ہے. تو میرے خیال میں پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ان سے بات چیت ہو سکتی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ جب آپ کسی کو ٹیررسٹ قرار دے رہے ہیں تو پھر بات چیت سوال ہی نہیں. اس طرح سے ایک دروازہ وہ بند کر دیا. جی ہاں. جی جان صاحب ایک بات جو ہے وہ ڈاکٹر شکیل افریدی کا بھی بڑا تذکرہ ہو رہا ہے آج کل سینٹ میں جو باتیں ہوتی ہیں. ابھی کوئی گروپ تھا امریکی کانگریس کے ارکان کا, وہ ہماری ایمبیسڈر سے ملا ہے شہری رحمان سے, اس کے گھر پہ کوئی بریفنگ ہوئی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارا ہیرو ہے شکیل افریدی, آپ اس کو چھوڑ دیں. اور ایسے بل پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے امریکی کانگریس میں کہ اگر شکیل افریدی کو نہ چھوڑا جائے تو پاکستان کی ساری امداد بند کر دی جائے. شکیل افریدی ان کے لیے اتنا اہم ہے؟ جی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو سب سے دنیا کا بڑا ٹیررسٹ تھا, دیکھیے یہ بالکل زاویہ ان کا مختلف ہے. حالانکہ وہ پاکستان کی خود مختاری کو پامال کرتا ہے جس طریقے سے انہوں نے اسامہ بن لادن کے خلاف کارروائی کی اور جس طریقے سے آفریدی نے امریکہ کی امداد کی وہ بالکل ہی غلط تھا. ان کو چاہیے تھا کہ پاکستان کی ISI اور یا دوسری انٹیلیجنس کو ایجنسیز کو یا اتھارٹیز کو بتاتے حکومت کو, لیکن غلطی وہ کی. لیکن انہوں نے یہ پوزیشن لی ہے کہ ایک ایسا دہشت گرد جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ اس کو ٹیررسٹ جو آئیکن سمجھا جاتا ہے ٹیررسٹ کا, جس کے لیے ساری دنیا جو تھی پیچھے تھی, تو اس کی اگر اس کو ڈھونڈنے میں اس کا اتنا بڑا کردار رہا ہے تو آپ اس کو کیسے قید میں ڈال سکتے ہیں؟ یہ تو اس نے آپ کی بھی مدد کی, ہماری بھی مدد کی ہے, اور آپ خود ہمیں
کئی لوگ جو القاعدہ کے تھے ان کو پکڑا ہے اور ہمیں آپ نے ان کو ہینڈ اوور کیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ جب اس نے اس مدد کی ہماری تو آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا؟ تو یہ تو ایک عجیب سی چیز ہے ان کے لحاظ سے. لیکن پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک پاکستانی جو ہے اگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسامہ بن لادن یہاں ہے تو اس کو ہمیں بتانا چاہیے تھا، نہ کہ ایک دوسرے ملک کے. اجل صاحب، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات ماضی میں ایسے رہے کہ بعض اوقات اس طرح کے لوگ، مثلا ریمنڈ ڈیوس جو تھا، اس کو وہ چھڑا کے لے گئے. اس کا بڑا سیریس اس کے خلاف چارجز تھے، اس نے پاکستانی نوجوانوں کو قتل کیا دن داڑے لاہور کے اندر. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر یہ جو ڈاکٹر شکیل افریدی ہے اس کو بھی امریکہ چھڑا کے لے جائے گا. آپ کی کیا رائے اس میں؟ دیکھیے، بہت ممکن ہے کہ اگر یہ تعلقات پاکستان اور امریکہ کے بہتر ہوئے تو اس میں ایک ضرور امریکہ جو ہے وہ اس پر بڑا اصرار کرے گا کہ اس کو چھوڑا جائے، اور اس کے بدلے شاید جیسے کہا جا رہا ہے کہ آج کل کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بدلے میں یہ ہو جائے تو ایک قسم کی ایکسچینج ہو جائے، تاکہ لوگ بھی پھر کہہ سکیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے چھوڑا، ہم نے اس کو چھوڑا، تو پھر یہ کوئی عدل بدل ہو سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر تعلقات دونوں ممالک کے بہتر ہوتے ہیں اور ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے تو پھر حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ اس قسم کی کوئی ایکشن لے اور اس کو رہا کرے. افغانستان سے تعلقات، آپ نے فرمایا کہ اور انہوں نے خود بھی یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ جولائی 2014 تک وہ نکلنا شروع ہو جائے گی افغانستان سے. تو یہ جو اینڈ گیم ہے اس میں آپ پاکستان کے رول کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان جو ہے وہ لوزر تو نہیں ہوگا کہیں افغانستان میں اس کا، جیسے آپ نے فرمایا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات رہیں لوگوں سے، وہ گروپس جو وہاں پہ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ. تو کہیں اس اینڈ گیم میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ ہاتھ ہو جائے؟ دیکھیے، پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہیں ایک طریقے سے. ایک طرف تو پاکستان کو بڑا ضروری ہے کہ وہ تمام قوتیں، افغانستان کی حکومت اور اس کے علاوہ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان سے تعلقات بھی اچھے رکھنا چاہتا ہے، افغانستان کے لحاظ سے بھی. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور نیٹو کے تمام ممالک سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے. دوسری طرف جو ہے امریکہ اور تقریباً ساری دنیا کی پالیسی جو ہے وہ طالبان کے مخالف ہے. تو پاکستان ایک قسم سے عجیب ایک پوزیشن میں ہے. تو ایک طرف وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ طالبان کی مخالف ہے. تو پاکستان کو ایک ایسی پالیسیز اختیار کرنی چاہیے جو کہ اپنے ملک کے مفاد میں، یعنی یہاں استحکام بہت ضروری ہے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں. وہ استحکام اسی طریقے سے آ سکتا ہے جب افغانستان میں. تو پاکستان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بات چیت کے سلسلے میں پوری بھرپور طریقے سے مدد کریں اور ان کے اوپر اگر ممکن ہو سکتا ہے جہاں تک دباؤ ڈالے. اور یہ جو دباؤ ہے یہ امریکہ اور نیٹو کے افواج اور دنیا کو بین الاقوامی سطح پر اس کا علم ہونا چاہیے، چونکہ پاکستان کا جو کردار ہے اس کے بارے میں دنیا جو ہے وہ آگاہ نہیں ہے. اس وجہ سے پاکستان حالانکہ اتنی قربانیاں دے رہا ہے، پاکستان کا ایک امیج جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اچھا، اس میں جل صاحب یہ جو آپ نے کہا مصالحت یا مذاکرات کی بات ہے، تو دنیا بھر کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جی اس کا الٹیمیٹ جو سلوشن ہے افغانستان کے کرائسس کا وہ بات چیت ہوگی، مذاکرات ہوں گے. یہ جو پروسیس ہے طالبان اور کارزئی حکومت کے درمیان بات چیت یا امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت، یہ کبھی آن اینڈ کبھی آف پروسیس ہے، کبھی شروع ہوتا ہے کبھی ختم ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹرسٹ نہیں ہے یا سیریسنس نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں دونوں بھی ایک دوسرے سے جیسے کہتے ہیں نا برنکمین شپ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو بھی علم ہے کہ جو صورتحال اس وقت تھی جب 1990 میں وہ نہیں ہوگی، اب مختلف تھی. ہاں، تو اب ان کو بھی چاہیے کہ بات چیت میں آگے بڑھیں اور امریکہ کو بھی بات چیت میں آگے بڑھنا چاہیے. امریکہ جو ہے وہ چونکہ ابھی بھی اپنی فوج کے سہارا لیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ جنگی کارروائی جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں
تو پھر بات چیت کرنا بڑا مشکل ماحول ہوتا نہیں ہے. بنتا. تو آپ ایک سیز فائر دونوں طرف ڈکلیئر کریں اور پھر بات چیت کا ماحول پیدا کریں تاکہ اس میں آسانی جنرل صاحب، پاکستان کا یہ خدشہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان میں جب اس کا انخلا ہو جائے تو وہاں پہ ہندوستان کا کردار جو ہے نمایاں ہو، ہندوستان ایک میجر پلیئر کے طور پہ وہاں موجود ہو. یہ ایک پاکستان کو چیز ہانٹ کر رہی ہے اور یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو. آپ اس کے کیا امکانات دیکھتے ہیں کہ واقعتاً ہندوستان کو ایک بڑا کردار وہاں ملے گا، ایک بڑا فٹ پرنٹ انڈیا کا افغانستان میں موجود ہوگا، یا اس کے امکانات نہیں ہیں؟ دیکھیے، میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک تشویش تو رہے گی جب تک کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات خراب رہتے ہیں، تو اس کا اثر جو ہے وہ افغانستان میں بھی آپ کو نظر آئے گا اور یہ جو اعتماد کا فقدان ہے وہ موجود رہے گا اور پاکستان کو یہ خدشہ ہوگا کہ یہ ہم دونوں طرف سے، مشرق اور مغرب کی طرف سے ہم پر انڈیا جو ہے دباؤ ڈال سکتا ہے. دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے جو رشتے ہیں وہ کسی صورت میں، چاہے وہ انڈیا ہو یا امریکہ ہو، یا وہ ایسے ہیں اس لیے کہ جغرافیائی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، اور جو جس قسم کی دونوں طرف پشتون ایلیمنٹس ہیں اور دوسرے بھی افغانز بھی پاکستان کے ساتھ جس طریقے سے منسلک ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ اس وقت ان کو ہماری طرف ہم سے کچھ شکایت ہوں یا ہمیں ان سے کم ہیں، وہ ان کو میرے خیال میں چھوٹا ملک ہونے کی وجہ سے زیادہ ہیں. لیکن جیسے وہ لینڈ لاکڈ ہیں تو ان کو پاکستان کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہے پاکستان پہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے پر اعتماد ہونا چاہیے اور پاکستان کو انڈیا کی پریزنس سے اتنا ڈرنا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر افغانستان میں استحکام نہیں آتا تو انڈیا چاہے کتنے بھی بڑا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے وہ بالکل ناکام ہوگا. سو اس میں پاکستان کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے. جل صاحب، آپ کی دلچسپ گفتگو جاری رہے گی. ناظرین، ایک مختصر بریک لیتے ہیں. بریک سے واپسی کے بعد ہم لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود سے مزید بات چیت کریں گے. پاکستان افغانستان تعلقات، ڈرون ایشو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان، اس کو کیسے ریزالو کیا جائے گا، اس پہ بات کریں. ویلکم بیک. جن صاحب، ڈرون ایشو آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک کنٹینشس ایشو ہے بٹوین امریکہ اینڈ پاکستان. اس وقت جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، اس کے خلاف ایک غصہ ہے، ایک ریاکشن ہے. ابھی کل ہی برطانیہ کے 12 پارلیمنٹ کے ارکان نے صدر اوباما کو خط لکھا ہے کہ یہ ڈرون حملے بند ہونے چاہیے، اس سے غم و غصہ امریکہ کے خلاف بڑھ رہا ہے. پاکستان بھی یہ مطالبہ کر رہا ہے اور ہمارے ISI کے سربراہ جو ہیں وہ جا رہے ہیں 2 اگست کو، ان کی میٹنگ ہے CIA کے جو چیف ہے ان کے ساتھ. کہا جاتا ہے کہ اس میں جو بڑا موضوع ہوگا وہ ڈرونز ہوں گے. آپ کے خیال میں امریکہ ڈرون حملے بند کر دے گا، اس میں کمی کر دے گا، یا کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں بھی اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ڈرونز کے کئی نقصانات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اخلاقی لحاظ سے بالکل غلط ہے، قانونی لحاظ سے بالکل غلط ہے. اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ملک کے لوگ ہیں، عوام، وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جو ہے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ایک طریقے سے لاچار ہو گئی ہے. تو اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک دوسرا خاص طور سے اتحادی ملک آپ کی خود مختاری کو پامال کرے. دوسری طرف جو امریکہ کا کہنا ہے کہ آپ خود مختاری تو پامال ان لوگوں نے کی ہے، یعنی حقانی نیٹ ورک نے کی ہے یا طالبان نے کی ہے، آپ کے خود کے طالبان نے کی ہے، تو آپ خود مختاری جب تک اپنی حکمرانی قائم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ڈرونز استعمال کریں گے، چونکہ آپ کے ہی علاقوں سے پھر یہ لوگ آ کر حملہ کرتے ہیں. تو ان کا جو منطق ہے وہ یہ ہے، ہماری منطق یہ ہے کہ آپ ہم پر چھوڑ دیں. ہم یہ جو معاملات ہیں اس کو ہم ملٹری سے، فورس سے اور دوسرے طریقوں سے معاملات کو حل کریں گے. تو یہ جو ہے یہ کشمکش تو چل رہی ہے. پہلے پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں، جنرل مشرف کے زمانے سے ایک طریقے سے امریکنز کو اجازت دے دی تھی کہ آپ ڈرونز استعمال کریں، لیکن انڈرسٹینڈنگ تھی اور آپ نے دیکھا کہ اس سے انہوں نے پوری طور سے فائدہ اٹھایا. ہم نے اپنی آنکھیں جو ہیں اس طرف کر لیں. جب وہ ڈرونز کر رہے تھے ہم پبلک میں کچھ کہتے تھے اور ان سے کچھ کہتے تھے.
تو یہ ایک طریقے سے بڑا غلط ہم نے ایک پالیسی اختیار کی تھی. اب رہا کہ کیا واقعی میں امریکہ جو ہے ڈرونز ختم کر دے گا. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی ڈرونز ختم ہوں گے، اس وجہ سے کہ امریکہ کی جو اس وقت سینٹرل پالیسی ہے، جو مین پالیسی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈرونز کا زیادہ سے زیادہ ساری دنیا میں استعمال کیا جائے. جی ہاں، یمن میں بھی کر رہے ہیں، صومالیہ میں بھی کر رہے ہیں، اور جہاں بھی سمجھتے ہیں. اب اس وجہ سے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اپنے افواج کو بچایا جائے اور ان کے پاس مشینز کے ذریعے یہ کام لیا جائے. تو ایک روبوٹک ان کا یہ خیال ہے کہ بجائے اس کے، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ڈرونز ایک تو ٹیکنالوجی اس کی بڑھتی بہت بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، دوسرے کوانٹٹی جو ہے ان کی وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو 100 سے ڈرونز جو ہیں اس وقت آرڈر پر ہیں اور پروڈکشن لائن نیا آرڈر دیا انہوں نے. تو ساری دنیا میں یہ ایک استعمال کریں گے، یہ ایک مین ویپن سسٹم ان کا ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ بہت ممکن ہے کہ اگر پاکستان اور امریکہ میں اعتماد بڑھے اور ایسے حالات پیدا ہوں اور ایسا ڈرون ٹیکنالوجی ہمیں دے دیں. ایک تو یہ کہ ڈرونز کی ٹیکنالوجی دیں، لیکن اس سے پہلے یہ سب سے زیادہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری انٹیلیجنس آپس میں تعاون کرے تو اگر وہ ڈرونز استعمال بھی کرتے ہیں تو ہماری اجازت سے اور ہمارے ساتھ مل کر وہ ڈرونز استعمال. تو آپ کے خیال میں جو ہمارے ISI کے سربراہ جا رہے ہیں تو یہ ضرور اس پہ بات ضرور ہوگی کریں گے، اس لیے کہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ بہت اہم ہے. میرے خیال میں یہ جو DGISI کا جانا ہے یہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ اس وقت انٹیلیجنس کے معاملات جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. اس میں بہت پیچیدگیاں ہیں، جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے انٹیلیجنس نیٹ ورک کے بارے میں کہ بھئی آپ اگر ہمارے اتحادی ہیں تو آپ ہمیں ایک ایک آدمی کے بارے میں بتائیں. اگر کوئی انٹیلیجنس چاہتے ہیں تو پہلے ہم فراہم کریں گے، اگر ہم سے نہیں ہو سکتی تو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے چونکہ آپ آگے ہیں تو ہم آپ کی مدد بھی کرنے تیار ہیں، لیکن آپ یک طرفہ طور سے بغیر بتائے ہوئے اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی نہ بڑھائیں. چل صاحب، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، انہوں نے کہا کہ میں سپٹمبر میں ایک امن قافلہ لے کے وزیرستان میں جاؤں گا، اور ان کا بہت زیادہ فوکس ہے ڈرون حملے جو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈرون حملے پاکستان پہ بند ہونے چاہیے. آپ کے خیال میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا جب عمران خان وہاں جائیں گے؟ ایک طرح کا عوامی ایک جلوس ہوگا، اس کا کیا نتیجہ؟ کیا امریکہ پہ اس سلسلے میں امریکہ پہ پریشر پڑ سکتا ہے؟ ایک طریقے سے دباؤ تو ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کا ٹھیک ہے، بات چیت کے ذریعے تو معاملات حل ہونے چاہیے، لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے فرض کیجئے کہ امریکہ کا کردار جو ہے وہ یا رول بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو کیا واقعی میں یہ سوچ ٹھیک ہے کہ معاملات جو ہیں بالکل معمول پر آ جائیں گے؟ کیا تحریک طالبان پاکستان سمجھے گی کہ اب تو امریکہ جو ہے ڈرونز اٹیک نہیں کر رہا ہے، یا امریکہ اس وقت ملوث نہیں ہے، افغانستان سے چلا گیا، تو ہم اپنا جو پاور انہوں نے گین کیا ہے، جس قسم سے وہ حکمرانی یا پیرلل ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں مختلف جگہوں میں، وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا. اور اس میں دیکھیے کرمنل ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کا حل جو ہے وہ بڑا کمپلیکس حل ہے. اس میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان جب سے قائم ہوا ہے اور پہلے سے ہی یہ جو علاقے ہیں قبائلی علاقے، قبائلی علاقے، یہ بہت پسماندہ رہے ہیں، اور پاکستان نے بالکل کوئی کوشش نہیں کی، نہ وہاں تعلیم ہے، نہ وہاں روزگار کے مواقع ہیں، اور وہاں کے حالات. اس میں جلسہ امریکہ نے کہا تھا کہ ہم ROZs بنائیں گے، وہاں صنعتیں بنیں گی، وہاں ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کریں گے، تعلیم دیں گے تاکہ یہ سارا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بدلے، لیکن کچھ نہیں ہوا. جی ہاں، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو خیر میرے خیال میں وہ کانگریس وغیرہ بھی ہے، لیکن وہاں کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کی وجہ سے بھی بڑا مشکل ہے کہ وہاں کوئی خاص ڈیولپمنٹ ہو. لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ نے روڈز وغیرہ بنائی ہیں، اس پر ہمیں میرے خیال میں یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے انویسٹمنٹ ضرور وہاں کی ہے، اسکولز وغیرہ بھی اس کے لیے بھی پیسہ دیا ہے جو کہ استعمال ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ طالبان وہ مسلسل وہ اسکولز کو ان پر بمباری وغیرہ کرتے رہے. آپ پوسٹ ویڈرال سناریو جو ہے افغانستان کا، اس میں پاکستان اور طالبان کے تعلقات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان اور افغانستان کے طالبان کے درمیان
جو وہاں پہ نئی سیاسی قوتیں ابھریں گی ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہوگا پاکستان کا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ طالبان جو ہیں ایک سیاسی قوت تو ضرور ہوں گے، لیکن وہ صرف وہی ایک سیاسی قوت نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں جو ہیں اور بھی سیاسی ملٹی پارٹی اور ملٹی پاور سینٹرز ہوں گے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں، میرے خیال میں یہ ایمرج ہوگا. اور یہ کیا خانہ جنگی کے بعد اس قسم کا پاور سٹرکچر ایمرج ہوتا ہے یا اس سے پہلے ہوتا ہے، یہ دیکھنا ہے. اگر بات چیت کا سلسلہ ہوتا ہے تو شاید پہلے ہو، لیکن اگر بات چیت کا سلسلہ نہیں کامیاب ہوتا ہے تو پھر یہ بہت ممکن ہے خانہ جنگی کے بعد یہ ایک پاور سٹرکچر چلے. پاکستان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دیکھیے طالبان کو بھی ایک حد تک ہم حقیقت سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اب افغان طالبان میں اور پاکستان طالبان میں اتنا زیادہ فرق نہیں رہا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی طالبان افغانستان میں پناہ لے رہے ہیں اور افغانستان کے طالبان جو ہیں پاکستان میں پناہ لے رہے ہیں. تو ایک طریقے سے پاکستان میں بہت سے علاقے جو ہیں وہ طالبانائز ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس بارے میں بڑی سوچ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، پاکستان ایک ماڈرن ملک ہونا چاہتا ہے، پاکستان ترقی کی طرف جانا چاہتا ہے، پاکستان 18ویں اور 17ویں صدی کی طرف نہیں مڑنا چاہتا ہے. اور تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے امریکہ سے نیٹو سے کافی اختلافات ہیں، لیکن ہماری یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ کس حد تک ہم ان اختلافات میں ہم آہنگی لا سکتے ہیں. ایک افغانستان نیشنل آرمی ٹرین ہوئی ہے، بڑی تعداد میں وہ ہے، اور اس کو ٹریننگ جو ہے امریکہ نے، نیٹو ممالک نے، بہت سے ممالک نے اس کو یہ ٹریننگ دی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افغان آرمی جو ہے سیکیورٹی کی ڈیوٹی سنبھالے گی جبکہ انٹرنیشنل فورسز وہاں سے چلی جائیں گی. آپ کا تجربہ عسکری اعتبار سے بہت زیادہ ہے، وسیع ہے. یہ فرمائیں کہ یہ جو افغان فورس ہے، پہلے تو یہ کہ یہ ایک یونیفائڈ فورس ہے ایتھنیکلی، اور دوسرا یہ کہ وہ ڈیوٹی اپنی جو ہے سیکیورٹی کی سنبھال لے گی. دیکھیے ایک فوج کو ایک نیشنل آرمی بننا کافی وقت لگتا ہے اور اس میں قیادت کا بڑا رول ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ 20-25 سال لگتے ہیں ایک فوج کو نیشنل آرمی بننے کے لیے، اور وہ بھی اس صورت میں جب کہ ملک میں خانہ جنگی نہ ہو اور اس قسم کی جو فالٹ لائنز ہیں جیسے افغانستان میں ہیں کہ ایک طرف تو طالبان ہیں، دوسری طرف نیشنل الائنس ہے اور دوسرے وار لارڈز وغیرہ ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں ابھی بھی ٹرائبل فیکشن زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور ایتھنیسٹیز یعنی مطلب لسانی لحاظ سے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے بنسبت جو ہے ایک سوچ جو کہ نیشنل سوچ ہو. تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کافی افغان آرمی جو ہے وہ ترقی کیا ہے اس نے. اس کی کچھ یونٹس ایسی ہیں جو کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ماڈرن آرمی کے لگ بھگ آ گئی ہیں، لیکن پوری افغان آرمی کو آنے کے لیے کافی برس لگیں گے. اور اس میں میرے خیال میں یہ سمجھنا کہ وہ پوری طور سے افغانستان کی حفاظت کر سکیں گے یہ ذرا مشکل. ہماری گفتگو جاری رہے گی. جنرل صاحب ایک مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، اور اس بریک کے واپسی کے بعد ہم مزید بات چیت کریں گے جنرل صاحب سے، اور ہم پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات پہ بھی ان سے تبادلہ خیال کریں گے. ویلکم بیک. جنرل صاحب، پاکستان ہندوستان کے تعلقات بہت کشیدہ تھے، اور خاص طور پر ممبئی اٹیکس کے بعد اب ایک مذاکرات کا سلسلہ چل پڑا ہے، اور وہاں سے بھی اچھے بیانات آ رہے ہیں، پازیٹیو بیانات آ رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان اور ہندوستان ماضی کی جو تلخیاں ہیں ان کو فراموش کر کے اور آگے بڑھ سکتے ہیں، جبکہ کشمیر کا مسئلہ اور پانی کا ایشو اور بہت سارے سیاچن کا ایشو، سر کریک ایشو سارے اپنی جگہ موجود ہیں؟ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک طریقے سے ماحول جو ہے وہ بہت بہتر ہوا ہے نسبتاً، اور یہ ایک عجیب جسے کہتے ہیں آئرونک ہے، چونکہ امریکہ سے تعلقات ہمارے جب بہت خراب ہوئے تو اسی دوران جو ہے انڈیا سے ہمارے تعلقات بہتر ہوئے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک طریقے سے بڑا اچھی بات تھی، اس لیے کہ اگر دونوں ریجنل پاور بھی اور گلوبل پاور دونوں پاکستان کے مخالف ہو جاتے تو اور پاکستان پر دباؤ جو ہے وہ بڑھتا.
اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دوران بھی امریکہ نے اور انڈیا نے یہ کوشش کی کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے، لیکن انڈیا سے چونکہ تعلقات بہتر ہوئے تھے تو ماحول بہتر ہوا ہے۔ سب سے بڑی بات جو یہ ہوئی ہے کہ پاکستان اور انڈیا نے یہ سوچا ہے کہ اس کے باوجود کہ جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جتنے اصل مسائل ہیں ان میں تو کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن چونکہ تجارت میں ایک قسم سے پیش رفت ہوئی ہے اور بات چیت دونوں چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی کوشش ہے کہ ویزا رجیم بھی بہتر کیا جائے، پھر کشمیر سے جو لائن آف کنٹرول ہے اس میں بھی تجارت جو ہے وہ بڑھے، یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جس سے ایسے لگتا تھا کہ شاید ماحول بہتر ہونے سے پھر یہ جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی پیش رفت ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ منموہن سنگھ صاحب کا بھی ٹینیور جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور میں نے بھی دیکھا ہے اور ان سے جب میری ملاقات بھی ہوئی تھی، ان کا بھی مجھے یاد پڑتا ہے کئی سال پہلے جب وہ نئے پرائم منسٹر بنے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میری یہ خواہش رہے گی کہ میں پاکستان سے کوئی ایسے معاہدے یا ایسی پیش رفت ہو جو کہ تاریخ میں ایک طریقے لانگ لاسٹنگ ہو۔ تو میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک اندیا دیا ہے کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، تو اگر وہ پاکستان آئیں گے تو شاید یہ ممکن ہے کہ سر کریک یا سیاچن کے معاملہ جو ہے وہ تصفیہ طلب ہے، وہ تصفیہ اس پر کوئی ہو جائے، کوئی رضامندی ہو جائے، تو یہ ممکن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ جنرل صاحب، یہ جو اپروچ ہے کہ پہلے ماحول کو بہتر، یہ ہندوستان کی اپروچ رہی ہے کہ پہلے ماحول بہتر بنایا جائے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے جائیں، انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی یہ کہتے رہے، اس کے لیے کافی چیزیں ہو چکی ہیں، تو یہ ایک ماحول بہتر ہونا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے ذریعے الٹیمیٹلی جو کور ایشو ہے کشمیر کا، آپ کے خیال میں وہ ریزالو ہو جائے گا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان؟ یہ میرا نہیں خیال ہے کہ اتنی جلدی ہوگا۔ آپ سے میں کہتا ہوں کہ انڈیا جو ہے اس وقت اس کے اوپر دباؤ ڈالنا بڑا مشکل ہے، اور خود جو کشمیر میں ایک جہاد ہے، ایک جو وہاں کی تنظیمیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ آزادی یا پاکستان سے منسلک ہوں، ان کو بہت دبایا جا رہا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں، اور یہ حالات تو رہیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ چین کے بھی اور انڈیا کے بھی کافی مسائل ہیں، سرحدی مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہم آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انڈیا اور پاکستان میں چیلنجز تو آپس میں بہت ہیں، لیکن جہاں اپرچونٹیز ہیں جیسے تجارت میں ہیں، کلچرل ایکسچینجز میں ہیں، جو کہ دونوں ممالک کے لیے سود مند ہوں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فوراً اس سے فائدہ لینا چاہیے، اور جو چیلنجز ہیں ان کے اوپر بھی کام کرتے رہنا چاہیے، اور جب جیسے آپ نے کہا ماحول بہتر ہو تو اس صورت میں ہم یہ دیکھیں کہ جو مشکل مسائل ہیں ان کے اوپر بھی ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پانی کا ایک ایشو کشمیر کے بعد نیا سامنے آیا کہ جو ڈیمز بن رہے ہیں پاکستان کے، دریا جو ہمارے حصے کے ان پہ بن رہے ہیں، دوسروں پہ بن رہے ہیں، تو پانی کا کرائسس جو ہے وہ ایک کمپلیکیٹڈ کرائسس بنتا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں اس کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی ہندوستان پیش رفت کر سکتا ہے؟ پاکستان کا مثلا باگلیار ڈیم ہے اور کئی ڈیمز بنا رہا ہے، تو یہ بھی ایک ٹینشن کی وجہ ہے، تو ہندوستان اس سلسلے میں کوئی بات چیت کے لیے تیار ہوگا؟ میرے خیال میں بالکل تیار ہونا چاہیے، اور کہتے تو ہیں کہ وہ تیار ہیں اس کے بارے میں، اور ہمیں بات کرنی چاہیے، اور اگر دیکھیے یہ تو ہم ایک دوسرے پلیٹ فارم پر بھی بات کر سکتے ہیں، اس لیے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو ہماری ٹریٹی ہے اس میں ہم ایک میکانزم ہے، اور وہ میکانزم کو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں جس طریقے سے، اور یہ اس میں پاکستان کی کوتاہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو کوتاہی ہے اس کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ مسلسل اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ بہت ہی کروشل ہے، بہت کریٹیکل ہے، پانی کی پاکستان میں سخت کمی ہے اور انڈیا میں بھی سخت کمی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے جتنے صوبے ہیں آپس میں سخت لڑائی ہو رہی ہے ان میں، کہ چونکہ ہر ایک صوبہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ شیئر پانی کا ملے، تو اگر انڈیا میں خود پانی کی اتنی کمی ہے تو ظاہر ہے
وہ پاکستان کو تو ترجیح نہیں دیں گے. تو اگر ہم پاکستان اپنے مفاد کی پروٹیکشن نہیں کرتا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کی جو جتنی شکیں ہیں اس کو استعمال نہیں کرتا ہے اور انڈیا کو نہیں روکتا ہے کہ یہ ڈیمز وغیرہ بنائیں یا اس قسم کے براجز بنائیں یا ریزروائرز بنائیں جو کہ شاید اس ٹریٹی میں چونکہ ابہام ہے تو اس سے وہ فائدہ اٹھا کر بنا رہا ہے. تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنی طرف جو ہے وہ بھی آپ کے خیال میں پاکستان نے اس سلسلے میں ایک طرح سے کوتاہی کی، بر وقت یہ ایشو جو ہے ریز نہیں کیا. اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو ایک دن میں سیٹل نہیں ہوتا. یہ جو ڈیمز اور براجز اور سالوں میں بنتے ہیں تو اس کی پلاننگ تو ہونی چاہیے. پاکستان تو روز کے روز جو ہے معاملات پر زیادہ توجہ دیتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ معاملات جو کہ دیرینہ اور بہت پاکستان کے لیے اہم ہیں. جنرل صاحب، سیاچن کا ایشو ایک بڑا کنٹینشس ایشو ہے پاکستان کی، اور ہندوستان کی فوجیں کہتے ہیں دنیا کا ہائیسٹ بیٹل فیلڈ وہاں پہ انگیجڈ ہیں، لوگ مر رہے ہیں. موسم خاص طور پہ اتنا ان کے ہوسٹائل ہے کہ مر رہے ہیں، ہمارے بھی ان کے بھی لوگ مر رہے ہیں، اور بڑی کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے ہندوستان کو، ہم سے زیادہ کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے. اس کے باوجود یہ کبھی کبھار ایسے لگا کہ ہم دونوں سیاچن ایشو ریزالو کرنے کے قریب ہیں. بے نظیر کے دور میں جب راجیو گاندھی آئے تھے تو لگ رہا تھا کہ سمجھوتا ہونے والا ہے، اور کئی مواقع پہ بھی ایسا محسوس ہوا. کیا وجہ ہے کہ ہندوستان اپنی وہ پوزیشن جو ہے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، سیاچن پہ کوئی پیش رفت نہیں کر سکتا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. 89 میں بھی اور 2005 میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ بالکل تصفیہ ہونے لگا تھا. پھر کوئی سیاسی وجوہات کی بنا پر ایک دفعہ پاکستان نے انڈیا نے دونوں دفعہ بلکہ ایک دفعہ یہ کہا کہ الیکشنز ہیں، دوسری دفعہ کہا کہ پاکستان کی حکومت جو ہے اس وقت بڑی کمزور ہو گئی ہے مشرف صاحب کی، تو ہم ٹھہر جائیں. تو وہ جو اتنا ٹھہرے تو وہ پھر اپنا موقف ہی انہوں نے تبدیل کر لیا. اصل میں بات یہ ہے کہ دونوں جو پوزیشنز ہیں پاکستان کی اور انڈیا کی، وہ دونوں ممالک اپنی پوزیشن سے ہٹنا نہیں چاہ رہے ہیں. پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی پوزیشن سے ہٹیں اور اس کو ویلیڈیٹ کر دیں یہ پوزیشنز کو، تو ایک طریقے سے ہم کشمیر کی بھی لائن آف کنٹرول کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا حق اب بنتا ہے کہ جہاں وہ ہیں وہیں رہیں، اور ہمارا کیس کشمیر کے بارے میں کمزور ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہونا چاہیے کہ آپ بے شک جو اس وقت دونوں پوزیشنز ہیں وہ وہاں رہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی صورت میں یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فائنل ہے. وہ تو جب کشمیر کا معاملہ ہوگا اسی وقت جو ہے پھر ہم اس کی فائنل سیٹلمنٹ کریں گے. تو ایک تو یہ تھینک یو جنرل صاحب. ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام میں جنرل طلعت مسعود صاحب تھے. انہوں نے آپ کو بتایا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں ان میں کیا پیچیدگیاں، کیا چیلنجز ہیں، اور امکانی طور پر ان پیچیدگیوں اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے. افغانستان پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا ایک کمپریہنسو اپنا تجزیہ دیا ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. جاوید صدیق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. جنرل صاحب، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا.